बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। ये कुछ ताज़ा चीज़ें हैं जिसमें एक बड़ी अहम चीज़ ये है कि साबिक जो FIA के सरबराह थे बशीर मेमन साहब, उनके कुछ अहम इंकशाफात सामने आए। इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी। बशीर मेमन के बारे में मैंने बहुत सारे सहाफ़ियों से सुना, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट से सुना कि बड़ी शानदार रेपुटेशन थी और बड़े अच्छे इंसान हैं और ऑनेस्ट आदमी है और बेहतर ब्यूरोक्रेट थे, यानी जिस तरह के नॉर्मल ब्यूरोक्रेट होते हैं उनसे ये बेहतर कैटेगरी में आते थे। बशीर मेमन साहब ने इंकशाफात जो किए हैं वो बड़े अहम हैं, लेकिन उनको आपको लॉजिक के ऊपर रख के देखना पड़ेगा और इनकी इंक्वायरी होना बहुत ज़रूरी है। चाहे इसकी जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, चाहे इसकी किसी और लेवल की इंक्वायरी करवाई जाए। ये इल्ज़ामात बड़े संगीन नौयत के हैं। इल्ज़ामात हैं क्या, पहले तो आप ये देखें। बशीर मेमन साहब, अगर उसका लुबे लुबाब आप समझें तो वो ये कह रहे हैं कि उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाया जाता था, हुकूमती लोग उन पर दबाव डालते थे। इसमें वो नाम लेते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, एक वो नाम लेते हैं जो फरूक नसीम साहब हैं उनका, और एक शहजाद अकबर साहब का। वो ये कहते हैं कि हुकूमती लोग मेरे ऊपर दबाव डालते थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलवा कर, और वो ये कहते थे कि मुकदमात बनाओ। अब उन्होंने कुछ बंदों के नाम लिए हैं, बता रहे हैं कि इन लोगों के ऊपर हुकूमत चाहती थी कि मैं मुकदमात बनाऊं और हुकूमत जैसे कह रही है वैसा करूं। इन्होंने कहा कि मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा बनाने के लिए मुझे कहा गया कि नवाज शरीफ के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ, हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ, कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो मरियम नवाज के शौहर हैं, राणा सनाउल्ला, जावेद लतीफ, एहसन इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी। ये तो सारी PMLN ही हो गई। मेरे ख्याल में कोई बंदा रह ही नहीं गया। जितने बंदे नवाज शरीफ साहब के करीबी हैं उन सारों के ऊपर मुझे कहा गया कि मुकदमात बनाए जाएं FIA के अंदर और इन सबको फंसाया जाए। ये बशीर मेमन साहब ने क्लेम किया है। दूसरा क्लेम उनका यह कि पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों के खिलाफ, जिनमें खुर्शीद शाह, नफीसा शाह, मुस्तफा नवाज खोखर और जो कोई भी हुकूमत के खिलाफ बात करता था उसके खिलाफ मुकदमात बनाने का कहा जाता था। ये बशीर मेमन साहब के ऊपर लगातार दबाव डाला जा रहा था। उन्होंने कहा जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के बारे में भी मुकदमा बनाने के लिए मुझ पर दबाव डाला गया। उस दिन मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिले, उन्होंने कहा कि मुझे हिम्मत बंधाई मेरी कि आप ये कर सकते हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं मैं शहजाद अकबर के कमरे में गया, फिर मुझे वो भी मिले बीच में जो फरूक नसीम साहब हैं, तो मेरे ऊपर एक दबाव डाला गया और ये कहा गया कि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने कुछ मामला अपने छुपाए हैं वेल्थ के और जायदाद के। देखिए, इसमें क्योंकि अब अदालती एक फैसला आ गया, फैसले के ऊपर आप उसके साथ भी हो सकते हैं, उसके खिलाफ भी हो सकते हैं। अदालत जब फैसला कर लेती है तो आपकी राय में वो फैसला ठीक होता है या गलत होता है। जैसा कि आज जज साहिबान भी कहते हैं कि भुट्टो साहब की फांसी वाला फैसला गलत था। आज कुछ जज साहिबान कहते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी की बरतरफी बिल्कुल ठीक थी, कुछ कहते हैं गलत थी। सबकी अपनी अपनी राय होती है। कुछ कहते हैं कि साकिब निसार साहब बहुत ज्यादा जो चीजें करते थे कुछ गलत करते थे, कुछ कहते हैं ठीक करते थे। इसी तरह आम आदमी भी राय दे सकता है। तो मैं बतौर एक आम आदमी राय देता हूं कि काजी फायद ईसा साहब वाले केस के अंदर मुझे एक बात की मायूसी हुई। मुझे इस बात की मायूसी हुई कि क्या जवाब नहीं मांगा जाएगा? क्या जवाब सिर्फ कमजोर लोग देंगे? क्या जवाब सिर्फ सियासतदानों को देना होगा? क्या जवाब सिर्फ उन लोगों को देना होगा जिनके पास कोई ताकत नहीं है, कोई बड़ा ओहदा नहीं है, या वो किसी तगड़ी जगह पे नहीं बैठे हुए, या उनके हमायती नहीं है? ये बड़े बड़े सवाल आते हैं, मेरे दिमाग में आ रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में मुझे इसका जवाब मिल जाए। लेकिन फिलहाल काजी फायद ईसा साहब के मामले से जो सवालात उठाए गए थे उन सवालात का जवाब नहीं आया, और जवाब नहीं आएगा इस बात की भी अब यकीन दहानी हो रही है कि जवाब मांगा भी नहीं जाएगा। यानी जवाब ना आना तो एक बात थी, जवाब मांगा भी नहीं जाएगा ये एक और बात है। बहरहाल सवालों के जवाब नहीं आए, बिल्कुल वैसे ही जैसे मियां नवाज शरीफ साहब से मांगे हुए सवालों के जवाब आज तक नहीं आए। बिल्कुल वैसे ही जैसे उस्मान बुज़दार से जो सवाल पूछा था शराब के लाइसेंस के हवाले से, इसका जवाब आज तक नहीं आया। बिल्कुल वैसे ही जैसे तहरीक इंसाफ का जो फॉरेन फंडिंग केस है उसके अंदर कुछ सवालात उठाए गए हैं, उसके जवाब आज तक नहीं आए। बिल्कुल वैसे ही जैसे जहांगीर तरीन साहब के जवाब फिलहाल नहीं आ रहे, जैसे जरदारी साहब के जवाब नहीं आए, तो इसी तरह ये भी जवाब नहीं आया। तो सारे ताकतवर लोग हैं, मैं किसका आपको कहूं? तो ताकतवर का एहतसाब पाकिस्तान के अंदर नहीं हो सकता। और ये बहुत पुरानी जो एक कहावत है कि कानून मकड़ी का वो जाला है जिसको ताकतवर फाड़ के निकल जाते हैं और कमजोर उसके अंदर फंस जाते हैं।
اب بشیر میمن صاحب والے معاملے پہ ہیں، ان کے الزامات بڑے سنگین ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سب لوگوں کے اوپر مقدمات بنانے کے لیے مجھ پر شدید دباؤ تھا، جس کی وجہ سے میں نے عہدہ چھوڑ دیا. 2 دسمبر 2019 کو یہ اپنے عہدے سے فارغ ہوئے. 2 دسمبر 2019 کو. آج 2021 کا اپریل چل رہا ہے، بلکہ ختم ہونے والا ہے. 1.5 سال پہلے بشیر میمن صاحب اپنے عہدے سے الگ ہوئے، اور 1.5 سال پہلے ایک ایسا بیوروکریٹ جو تحریک انصاف کی آنکھوں کا تارا اور اپوزیشن کی جان کا دشمن تھا. یہ تاثر اس وقت تب آیا جب ساری اپوزیشن نے ٹویٹ کیا، ساری اپوزیشن نے بیانات دیے کہ واجد ضیاء کو ایف آئی اے میں لگا کر ہم سے بدلہ لیا جائے گا. سب نے واجد ضیاء کی تعیناتی کے اوپر تنقید کی، کیونکہ سب کو لگتا تھا کہ عمران خان کا اور حکومت کا فیورٹ آدمی آ گیا، یہ کسی کو نہیں چھوڑے گا. تو 1.5 سال پہلے واجد ضیاء صاحب آئے. لیکن بشیر میمن صاحب کے الزامات میں بڑی جان ہوتی اس وقت. یہ بات ان کے اور چند لوگوں کے درمیان کی ہے، اس کے کوئی ثبوت تو ایسا سچ موجود نہیں ہے. اس کی انکوائری ہونی چاہیے، یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کی انکوائری میں جو پہلا نقطہ اٹھایا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ کیا جب بشیر میمن صاحب ہٹ گئے اور ان کی جگہ پہ حکومت کے بلو آئیڈ پسندیدہ بیوروکریٹ واجد ضیاء آ گئے. یہ وہی واجد ضیاء ہے جس نے نواز شریف صاحب کے خلاف جی آئی ٹی میں کام کیا تھا اور مصیبت ڈال کے رکھ دی تھی، اور انہی کے انویسٹیگیشنز کے اوپر بعد میں میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہو گئی تھی. تو یہ واجد ضیاء تو نہیں چھوڑتے ان کو، جن لوگوں کے نام آ رہے ہیں. تو واجد ضیاء ہے، ان کو 1.5 سال ہو گئے. لیکن کیا بشیر میمن کو جو کہا گیا تھا اس کے اوپر 1% بھی عمل ہوا؟ کیا مریم نواز، نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، خواجہ آصف، کیپٹن صفدر، رانا ثناء اللہ، جاوید لطیف، احسن اقبال، شاہد خاقان عباسی اور جسٹس قائری، فائز عیسیٰ، خورشید شاہ، نفیسہ شاہ، مصطفیٰ نواز کھوکر اور دیگر بے شمار لوگ جو ہیں، کیا ان کے اوپر مقدمے درج ہو گئے ایف آئی اے میں؟ اگر تو ان پہ مقدمے درج ہو گئے ہیں اور حکومت جن چیزوں کا دباؤ بشیر میمن پہ ڈال رہی تھی جو وہ نہیں مانے، تو آنے والے سے وہ کام کروا لیتے. اگر آنے والے سے بھی وہ کام نہیں ہونا تھا تو پھر بشیر میمن کے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس بات کو ذرا کلیئر کریں کہ پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ بشیر میمن صاحب کے اگر تمام الزامات سچ ہیں تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آنے والا آفیسر ان تمام الزامات کی تصدیق کر رہا ہوتا. اس کی 1.5 سال کی ڈیوٹی، یعنی واجد ضیاء اب وہ تو اب انقلاب لا رہے ہیں نا، اب پول کھول رہے ہیں کہ جناب یہ بھی کہا گیا، یہ بھی کہا گیا، یہ بھی کہا گیا، یہ بھی کہا گیا. یہ 1.5 سال تک تو ہم نے تقریباً خاموشی دیکھی، کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی بات نکلتی تھی لیکن ہم نے بظاہر خاموشی دیکھی. لیکن اس 1.5 سال کے اندر یہ جو نئے والے واجد ضیاء صاحب آئے تھے، ان کو یہ سارے مقدمات بنا کے بشیر میمن صاحب کی بات کو سچ ثابت کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس معاملے کی انکوائری ہونی چاہیے. مریم نواز صاحبہ نے دوبارہ ایک کلیم کیا ہے اور یہ ٹویٹر کے اوپر کیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ اپنے حلال کے پیسوں سے بنائی ہیں، تمہاری طرح چندہ، اے ٹی ایم اور غیر ملکیوں کا پیسہ نہیں کھایا. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے حکمرانوں نے لندن کے امیر ترین علاقوں میں جائیدادیں بنائیں. اچھا، اب انہوں نے صرف اتنا کہا ہے، یہ ٹویٹر کے اوپر آیا ہوا ہے، روزنامہ دنیا کی خبر ہے. ہمارے حکمرانوں نے لندن کے امیر ترین علاقوں میں جائیدادیں بنائیں. ابھی انہوں نے نام بھی نہیں لیا کسی کا، اگلی بات بھی نہیں کی. تو مریم نواز صاحبہ نے اس کا جواب دیا کہ اپنے حلال کے پیسوں سے بنائی، تمہاری طرح چندہ، اے ٹی ایمز اور غیر ملکیوں کا پیسہ نہیں کھایا. اب یہ جو حلال کی جائیدادیں نا مریم نواز صاحبہ کی، ان کے بارے میں چند سوالات اٹھے ہوئے ہیں، ان کا جواب آج تک نہیں آیا. اگر یہ حق حلال سے بنائی تھی تو ایک لمبے عرصے تک ان کو چھپا کر کیوں رکھا گیا؟ جو آپ سے پوچھتا تھا تو آپ لوگ الگ الگ جواب دیتے تھے. آپ کے حسن نواز نے، آپ کے بھائی نے کہا کہ یہ کرائے پر ہیں. آپ کی مرحوم والدہ نے کہا کہ بچوں کی پڑھائی کے لیے خریدے ہیں. باقی خاندار ان پراپرٹیز سے منکر رہا. چودھری نثار اور خواجہ آصف کہتے رہے کہ ہم 90 کی دہائی سے انہی فلیٹوں میں جا کر شریف خاندان کو ملتے رہے ہیں. آپ نے خود کہا تو لندن تو کیا پاکستان میں بھی میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے، پھر آپ کی نکل آئی. نواز شریف نے کہا کہ یہ ہیں وہ ذرائع جن کے ذریعے سے ہم نے یہ اثاثے بنائے، یعنی یہ لندن کے فلیٹس ہم نے ان ذرائع سے لیے تھے. لیکن بعد میں وہ مکر گئے اور وہ قطر کا ایک خط لے آئے قطری شہزادے کا کہ جناب یہ وہ قطری شہزادہ ہے جس نے ہمیں یہ دیے تھے، یہ فلیٹس اور یہ پیسے اور یہ سارا اس کے ذمہ، ہمارے ذمہ نہیں ہے. اور عدالت نے اس خط کو بھی جھوٹا قرار دے دیا، یعنی عدالت سے سرٹیفائیڈ جھوٹا خط ہے جو آپ کے خاندان نے جمع کروایا. اب اس پراپرٹی کے بارے میں کوئی 1 درجن موقف، جو ہائیڈ پارک کا علاقہ ہے، جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں، ان کے بارے میں
آپ کے خاندان نے مریم نواز صاحبہ کو 1 درجن کے قریب موقف اپنائے. اب ان میں سے سچا کون سا اور جھوٹا کون سا ہم نہیں جانتے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک BBC ہارٹ ٹاک کا ایک صحافی تھا, اس نے انٹرویو کیا تھا حسن نواز کا, اور اس صحافی کو سوالات دیے تھے اور اندر کی باتیں ساری بتائی تھیں رحمان ملک نے, اور یہ بات ہے 90s کی, میاں نواز شریف صاحب کی جلاوطنی سے پہلے کی بات ہے. تو رحمان ملک کے پاس کیونکہ ساری انفارمیشن تھی اور اس نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ جو فلیٹس جن کو آپ نے کہا کہ ہم نے 2006 میں خریدے, ان کے بارے میں 90s کے اندر BBC آپ کے بھائی حسن نواز سے سوالات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہم کرائے پہ رہتے ہیں, اور آپ کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم نے بچوں کی تعلیم کے لیے خریدے ہیں, اور بعد میں آپ ان کی بینیفیشل اونر نکلی. تو حق حلال کے پیسوں سے بنائی ہوئی جائیدادیں جو ہیں وہ اس طرح سے چھپائی نہیں جاتی. ویسے اب برطانیہ میں بھی قانون سازی ہو رہی ہے اور منی لانڈرنگ اور کرپشن کے خلاف انہوں نے قانون جو ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ کر لیا ہے, اور آنے والا وقت بڑا ٹف ہونے والا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو خود بھی بھاگ جاتے ہیں کرپشن کر کے اور پیسہ بھی لے جاتے ہیں اور جائیدادیں بھی لے جاتے ہیں وہاں پہ. تو جو ایسٹس وہ کرپشن کے ساتھ لے کر جاتے ہیں یا وہاں بناتے ہیں, اس پہ اب برطانیہ پکڑ کرنے والا کوئی 2021 کا ایک نیا ریگولیشنز کا قانون لے کر آ رہے ہیں وہ. ویسے اگر عمران خان صاحب نے آپ کے دور حکومت میں چوری کی تھی نا, تو اس کے لیے سب سے بڑے گناہگار آپ لوگ ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ATM چندہ کھایا, غیر ملکیوں کا پیسہ کھایا, تو میرے خیال میں آپ کے دور حکومت میں کم سے کم ایک ایسا نوٹس ضرور ہونا چاہیے تھا حکومتی سطح پہ جو عمران خان کو بھیجا ہوتا. عمران خان نے کہا کہ نواز شریف اور زرداری دونوں چوری کرتے رہے اس ملک میں, تو اس نے ان دونوں کے خلاف جو ہے وہ ناطقہ بند کیا ہوا تھا, کسی کو اندر کسی کو باہر, کسی پہ یہ کیس کسی پہ وہ کیس. اس نے نوٹسز بھی بھیجے, اس نے کیسز بھی کیے, اس کے دور میں یہ معاملہ چلتا رہا. لیکن آپ لوگوں نے ہمیشہ عمران خان کو چور کہا, لیکن آپ دونوں کے ادوار میں عمران خان کو ایک بھی نوٹس نہیں بھیجا گیا کہ تم نے وہاں پہ چندہ کھایا, یہاں پہ پیسے کھائے, یہاں پہ 2 نمبری کی, اور یہاں پہ تم نے فراڈ کیا. حالانکہ آپ کو اپنے دور میں یہ کرنا چاہیے تھا, یہ آپ کی ذمہ داری تھی. حالانکہ میرے پروگرام میں ایک دن کہا حمزہ شہباز کے چھوٹے بھائی نے, سلمان شہباز نے میرے پروگرام میں کہا کہ سب سے بڑا ڈاکو جو ہے اور رساگیر جو ہے وہ پنجاب کا جہانگیر ترین ہے, اور سب سے بڑا جو قبضہ مافیا ہے پنجاب کا وہ علیم خان ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ کے والد کو اور آپ کے تایا کو تو آپ کی بات پہ یقین ہونا چاہیے, ان میں سے ایک وزیر اعظم ہے اور ایک وزیر اعلیٰ ہے, تو آپ ان دونوں کو جا کر بتائیں تاکہ وہ ان کے خلاف کاروائی کریں. لیکن ان کو بھی کوئی نوٹس نہیں بھیجا گیا, ان کے خلاف بھی کوئی کاروائی نہیں ہو سکی آپ کے دور حکومت میں بدقسمتی سے. اب مریم نواز صاحبہ کی صرف یہ بات نہیں ہے بلکہ ایک بڑی زبردست ان کی بائٹ میں سن رہا تھا, میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو آپ بھی سنیں, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور انہوں نے جو بات کی ہے یہ بات ذرا آپ سنیے, یہاں سے شروع ہوتی ہے. کیا آپ میرا یہ جواب چلا سکتے اپنے میڈیا کے اوپر؟ پہلے تو آپ مجھے اس بات کی جواب دیں. وہیں سے عاصم سلیم باجوہ جیسے لوگوں کو شے ملتی ہے کیونکہ وہ میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں. میڈیا ان کا نام نہیں لے سکتا, بیپ 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 ہونا شروع ہو جاتی ہے جب آپ ان کا نام لیتے ہیں. آپ مجھ سے یہ سوال نہیں کر سکتے. ہم نے اپنی جان مشکل میں ڈال کر اس کے سارے کانسیکوینسز برداشت کر کے ہم آج بھی اپنی بات پر قائم ہیں, لیکن آپ یہ میرا جواب نہیں چلا سکتے. جب عاصم سلیم باجوہ صاحب کا نام آئے گا تو آپ بیپ کریں گے اس کو. جب تک میڈیا اس چیز پہ سٹینڈ نہیں لیتا, چور کو چور نہیں کہتا, بے گناہ کو بے گناہ نہیں کہتا, چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو یا ادارے سے ہو, پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی ایک خواب رہے گا. یہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں, اور یہ بائٹ میں نے پاکستان کے TV چینلز سے اٹھائی ہے, ایک نہیں تمام TV چینلز پہ یہ چلا اور کہیں پہ بھی بیپ نہیں چلا. تو عاصم سلیم باجوہ کیا بیچتے ہیں, یا کوئی آسمان سے اتر کے آئے ہیں, یا ان کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ان کی بات نہیں کریں گے؟ بلا وجہ فوج کو بدنام کرنے کے لیے ایسی باتیں نہ کریں. یعنی آپ نے عاصم سلیم باجوہ کا یہاں پہ 2 یا 3 دفعہ نام لیا اپنی بائٹ میں, اپنی بات میں, سارے TV چینل نے چلایا, کہاں پہ بیپ چلی ہے؟ کوئی بیپ نہیں چلی. صحافی نے آپ سے کرپشن کے اوپر ایک سوال پوچھ لیا ہے, صحافی نے آپ سے اگر سوال پوچھا ہے تو آپ اس کا جواب بجائے یہ دینے کے کہ میں اپنا معاملہ بتاتی ہوں, نہیں جی جب تک آپ عاصم سلیم باجوہ کے بارے میں نہیں کریں گے تب تک میں کچھ نہیں کروں گی اور میرے سے جواب نہ مانگا جائے. میڈیا 2 نمبری کر رہا ہے یا میڈیا ڈر رہا ہے. تو میں 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ عاصم سلیم باجوہ اگر وہ ایک مقدس گائے ہے, عمران خان اس کو نہیں پکڑ سکتا, FIA اس کو نہیں پکڑ سکتی, اور اگر نیب اس کو نہیں پکڑ سکتی, تو آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ آپ لوگ خود پولیٹیشنز ہیں. آپ لوگ یہ ٹی وی کے اوپر ایسے کھیلنا بند کریں نا, بال کبھی اس کے کورٹ میں اس کے کورٹ میں پھینکنا بند کریں نا. لے جائیں ایک پٹیشن بنا کے, ہائی کورٹ میں لے جائیں, سپریم کورٹ میں لے جائیں. مریم نواز صاحبہ خود بن جائیں درخواست گزار. عمران خان آپ کے خلاف درخواست گزار بنا تھا نا, اس نے ٹکر نہیں تھی جب اس کو لگا کہ آپ لوگ کرپٹ ہیں.
اگر آپ کو لگتا ہے کہ عاصم سلیم باجوہ کرپٹ ہے تو پھر اس کے خلاف عدالت میں جائیے تمام ثبوت لے کر. اور اگر آپ کو لگتا ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ پی ایم ایل این شاید اس بات کے اوپر اور پیپلز پارٹی کنونسڈ ہیں کہ عاصم سلیم باجوہ نے کوئی کرپشن نہیں کی, اگر ان کو ذرا سا بھی یقین ہوتا کہ یہ بندہ کرپٹ ہے تو یہ اس کے خلاف عدالت میں ضرور جاتے اور اس آدمی کو بے نقاب کرتے, کیونکہ عدالت سے تو ان کو ریلیف ملتا ہے, عدالتوں پہ تو ان کو اعتبار ہے. تو بجائے اس کے کہ اس آدمی کو عدالت میں لے جانے کے, بجائے اس کے کہ اس کے خلاف کہیں آواز اٹھانے کے, وہ کرتے کیا ہے؟ نہ پارلیمنٹ میں آواز اٹھاتے ہیں, نہ آواز اٹھاتے ہیں جا کے عدالت کے اندر, نہ کسی قانون کا دروازہ کٹکھٹاتے ہیں. کرتے کیا ہے؟ کرتے ہیں صرف یہ کہ ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے, جب ان سے سوال پوچھا جائے تو اس کا نام لے لیا, اور یہ جان چھڑانے کا آسان طریقہ ہے. میرے خیال میں جان ایسے نہیں چھوٹے گی. عاصم سلیم باجوہ صاحب کو اپوزیشن کی ذمہ داری ہے کہ عدالت میں لے کر جائے اور وہاں پہ ان سے ان کی منی ٹریل مانگی جائے, جیسے عمران خان نے آپ لوگوں کی مانگی تھی. تو پھر تو ہم مانیں گے کہ جی وہ کرپٹ ہے اور آپ لوگ ٹھیک بات کر رہے ہیں. ویسے یہ سارے ٹی وی چینلز پہ چلا ہے, بیپ نہیں چلی, تو سوالوں کے جواب بھی دینے ہوں گے. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.